लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं कोमल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तान से कुछ खबरें। ओपोजिशन ने मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करने की सूरत में शदीद तरीन मज़ामत करने का फैसला कर लिया। हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान सियासी महाजरा उरूज पर पहुंच गई है। ओपोजिशन की तरफ से कौमी सलामती कमेटी इजलास में बाइकॉट के ऐलान ने हुकूमत और ओपोजिशन में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से वुज़रा और पार्टी तर्जुमानों को एक मरतबा फिर ओपोजिशन करप्शन बेनकाब करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ ओपोजिशन अरकान ने भी हुकूमती कारकर्दगी के नकाइस पर सियासत का फैसला कर लिया है। ज़राए ने बताया कि मिनी बजट की गूंज पर अपोजिशन रहनुमाओं के आपस में राब्ते शुरू हो गए हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने आपस में राब्ते बढ़ाने का फैसला किया है। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से नगमा जारी कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से नगमा जारी किया है। इस नगमे में पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी अफराद के किरदार को उजागर किया गया है और सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ज़िंदगी के हर पहलू में खुसूसी अफराद के हालात के बारे में आगाही पैदा करने की कोशिश की गई है। ये दिन मनाने का मकसद मुआशरे और तरक्की के तमाम शोबों में खुसूसी अफराद के हुकूक और उनकी फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देना है। जबकि नगमे को मुल्क के नामवर गुलकार अलमत आसिफ ने गाया है। नगमे के बोल मारूफ शायर शब्बीर नाजिश ने लिखे हैं और मौसीकी इमरान ज़ैक़ ने तरतीब दी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ने अपने मुतालबात के हक़ में सूबे में शुरू होने वाली 10 रोज़ा कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। वैक्सीनेशन मुहिम के बाइकॉट का ऐलान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हफीज़ मंदुखेल ने YDA पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सिर नवाज और इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर फैज़ अचकज़ई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर डॉक्टर हफीज़ मंदुखेल का कहना था कि जुम्मे को 2 बजे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा होगा, जो शहर की शाहराहों से होता हुआ दोबारा सिविल अस्पताल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक एमरजेंसी सर्विसेज के बाइकॉट का फैसला नहीं किया है, लेकिन हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हम ऐसा करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब और इस्लामाबाद के सदूर ने भी एहतजाज की धमकी दे दी है। यंग डॉक्टर्स पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सिर नवाज ने कहा कि यंग डॉक्टर्स ने आज बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के साथ इजहार यकजहती करते हुए बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधी हैं। अगर हमारी बात ना मानी गई तो पंजाब में OPD सर्विसेज बंद कर देंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर फैज़ अचकज़ई का कहना था कि बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स के साथ इजहार यकजहती करते हुए कल से इस्लामाबाद में भी टोकन हड़ताल होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कराची से आने वाले निजी तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारे में 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। परिंदा तैयारे के लैंडिंग गियर से टकराने के बाद तैयारे को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। निजी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक परिंदा टकराने से तैयारे को मामूली नुकसान पहुंचा, जिसे इंजीनियर्स ठीक कर रहे हैं। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तैयारे की मरम्मत के बायस इस्लामाबाद कराची परवास ताख़ीर से रवाना होगी। वाज़ेह रहे कि एयरपोर्ट के अतराफ में रिहायशी आबादियां बनाने और कचरा फेंकने के बाइस परिंदे हवाई अड्डे के इर्द गिर्द और रनवे के करीब परवास करते रहते हैं, जिसके बाइस तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को भी कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ R500 से परिंदा टकरा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास वफाकी वुज़रा असद उमर, अली ज़ैदी, हम्माद अज़हर, मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मामले खुसूसी खालिद मंसूर और सीनियर हुक्काम शरीक हुए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ। वफाकी वुज़रा असद उमर, अली ज़ैदी, हम्माद अज़हर, मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद,
معاون خصوصی خالد منصور اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا سی پیک منصوبوں پر کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ ملکی مفاد کے لیے طویل المدت منصوبوں کے لیے پالیسیوں کا تسلسل لازمی عنصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کے مابین وقت کی آزمائی ہوئی دوستی ہے۔ حکومت سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کا عزم رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام تر معاملات دیکھے جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور کی اجلاس کو سی پیک منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کیمرہ مین ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لقمان، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وفاقی وزراء شیخ رشید، اسد عمر، خسرو بختیار، سید فخر امام، حماد اظہر، مشیر خزانہ شوکت ترین، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR، سینٹرل سول اور عسکری حکام شریک۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ وفاقی وزراء شیخ رشید، اسد عمر، خسرو بختیار، سید فخر امام، حماد اظہر، مشیر خزانہ شوکت ترین، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR، سینئر سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ گندم، یوریا، چینی، آٹا اور پیٹرول کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات لیے جائیں۔ اقدامات کا مقصد عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں فرق اسمگلنگ کی وجہ سے ہے۔ اسمگلنگ کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ FIA نے ڈالر کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ہولڈنگ کے خلاف وسیع تحقیقات کی ہیں۔ بارڈر کراسنگز پر افرادی قوت بڑھائی جا رہی ہے تاکہ مال کی چیکنگ اور نقل و حرکت کی ٹریکنگ مکمل ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی پیٹرول کی اسمگلنگ کو روکنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کیمرہ مین عبداللطیف کے ساتھ سلمان لقمان، لاہور۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں کمیونٹی نیوز پر۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر سے مسلح شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے سے مسلح شخص کو گرفتار کر کے شارٹ گن برآمد کر لی گئی۔ مسلح شخص کے پاس ایک بیگ اور دستاویزات بھی برآمد ہوئے۔ پولیس حکام نے بیان میں کہا کہ مشکوک مسلح شخص کی اطلاع پر پولیس نے اقوام متحدہ کی عمارت اور قریبی گلیوں کا محاصرہ کیا، جو 3 گھنٹے جاری رہا۔ مسلح شخص اقوام متحدہ کے مرکزی دروازے پر موجود تھا۔ مسلح شخص نے پولیس کو دیکھ کر گن اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ لی، تاہم گولی نہیں چلائی۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ مسلح شخص نے ابتدائی تحقیقات میں کہا کہ وہ کچھ دستاویزات اقوام متحدہ کے دفتر میں دینا چاہتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی ہر زاویے سے تحقیقات کی جائیں گی۔ اور اب شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ خبریں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو اومیکرون کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جغرافیائی طور پر اومیکرون کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے جتنا موجودہ صورتحال میں رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ اس سال ملکی تاریخ میں یوریا کی سب سے زیادہ 34 لاکھ ٹن پیداوار ہوئی۔ وزارت صنعت و پیداوار کے اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر خسرو بختیار کی زیر صدارت یوریا پیداوار اور فراہمی پر ہونے والے اجلاس میں دسمبر کے لیے یوریا کی پیداوار اور موجودہ اسٹاک پوزیشنز پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی فخر امام بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی کے مقابلے میں پاکستان میں یوریا سستی فروخت کر رہے ہیں۔ یوریا کی بلیک مارکیٹنگ کے خلاف حکومت کی بروقت کارروائی سے ایک ہی ہفتے میں یوریا کی فی بوری قیمت 400 روپے کم ہوئی ہے۔ خسرو بختیار نے کہا کہ پاکستان میں یوریا کی فی بوری قیمت 1768 طے کی گئی ہے، جبکہ عالمی منڈی میں 10,000 فی بوریاں فروخت ہو رہی ہیں۔ تاہم کچھ عناصر نے یوریا کی بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت یوریا کی پیداوار، سپلائی چین اور فروخت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت یوریا کی پیداوار، سپلائی چین اور فروخت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ کسانوں کو طے شدہ قیمت پر یوریا کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبروں پر۔ بھارت میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹک میں 2 افراد میں کرونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق 46 اور 66 سالہ شخص میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ دونوں افراد کے ساتھ رابطے میں رہنے والے لوگوں کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 66 سالہ شخص جنوبی افریقہ کا شہری ہے جو گزشتہ ماہ دبئی کے راستے بنگلورو پہنچا تھا، جبکہ 40 سالہ شخص بنگلورو میں ہیلتھ ورکر ہے۔ اور اب شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں۔ سال 2021 ختم ہونے کا ہے اور یہ سال ختم ہونے سے ایک ماہ قبل یاہو کی جانب سے سال 2021 کا جائزہ لیتے ہوئے بھارت میں سال کے سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے مرد اور خواتین فنکاروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ 2021 میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے اداکار بھارتی ٹی وی کے نامور اداکار اور بگ باس سیزن 13 کے فاتح سدھارتھ شکلا رواں برس ستمبر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ ان کی اچانک موت نے ان کے مداحوں سمیت پوری بالی ووڈ انڈسٹری کو صدمے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یاہو کی جانب سے جاری کی جانے والی فہرست کے مطابق بھارت میں رواں سال سدھارتھ شکلا کو مرد اداکاروں کی فہرست میں سب سے زیادہ تلاش کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر بھارتیوں نے جس اداکار کو یاہو پر سرچ کیا وہ سلمان خان ہیں۔ تیسرے نمبر پر تمل اور تیلگو انڈسٹری کے معروف اداکار الو ارجن کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا۔ کناڈا فلم کے اداکار پرنیت راج کمار المعروف اپوا اکتوبر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث چل بسے تھے۔ انہیں لوگوں نے چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیا، جبکہ برصغیر کے نامور اداکار دلیپ کمار کو لوگوں نے 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ سرچ کیا۔ شہنشاہ جذبات کہے جانے والے اپنے عہد کے معروف اداکار دلیپ کمار جولائی 2021 میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ 2021 میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اداکارائیں یاہو کی جانب سے جاری کی جانے والی فہرست کے مطابق بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور کو لوگوں نے آن لائن سب سے زیادہ تلاش کیا اور وہ 2021 کی سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اداکارہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اداکارہ کیٹرینہ کیف ہیں۔ تیسرے نمبر پر پریانکا چوپڑا فہرست میں شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس اداکارہ کو لوگوں نے آن لائن سب سے زیادہ سرچ کیا وہ اداکارہ عالیہ بھٹ ہے، جبکہ اس فہرست میں دیپیکا پاڈوکون 5ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی کچھ خبروں پر۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا میں ہر 3 میں سے ایک فرد کبھی بھی آن لائن نہیں ہوا۔ اس طرح کل 2 ارب 90 کروڑ افراد اس سے محروم ہیں، جو عالمی آبادی کا 37% ہے۔ اس کا انکشاف اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ٹیلی کمیونیکیشن بیورو نے کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں 17% اضافہ ہوا تھا اور اب مجموعی طور پر 4 ارب 90 کروڑ افراد آن لائن رسائی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا وبا کے تناظر میں لوگوں نے انٹرنیٹ سے رابطہ کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس اضافے پر اقوام متحدہ نے مسرت کا اظہار کیا، لیکن اسی وبا نے عالمی انٹرنیٹ خلیج یا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو بھی واضح کیا ہے۔ اس سے بچے اور اساتذہ بالخصوص متاثر ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ صورتحال مزید مشکل ہو گئی اور لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر امریکہ کے پسماندہ اور غریب ترین علاقوں میں بھی لاکھوں بچے اور ان سے وابستہ اساتذہ بھی ہائیڈرو اور انٹرنیٹ سے دور تھے۔ اس طرح لاکھوں کروڑوں بچوں کا بہت زیادہ تدریسی نقصان ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں کھیل کے میدان سے کچھ خبروں پر۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ون ڈے اور T20 میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز 13 دسمبر سے ہوگا۔
جس کے تمام میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ کرکٹ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق دورے کے دوران 800 SSC کمانڈوز اور لیڈی کمانڈوز سمیت 1500 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسی طرح سیکیورٹی اہلکار نیشنل اسٹیڈیم، کراچی ایئرپورٹ، ہوٹلوں، راستوں اور دیگر نامعلوم مقامات کی حفاظت کریں گے۔ کسی بھی خطرے کے خلاف اضافی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حساس مقامات پر شارپ شوٹرز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی پلان میں نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں خصوصی کمانڈ اینڈ کنٹرول ٹیم کی موجودگی بھی شامل ہے تاکہ اسٹیڈیم اور اس کے ارد گرد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے۔ کسی بھی خطرے کے عنصر کو مزید کم کرنے کے لیے شائقین کو اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے شٹل سروس کا استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک اعلیٰ تربیت یافتہ اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس ٹیم کو اسٹینڈ بائی پر رکھا جائے گا۔ اور اب شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے دلچسپ اور منفرد خبریں۔ کسی سڑک پر خراب گاڑی کو دھکا لگاتے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، لیکن نیپال میں طیارے کا ٹائر پنچر ہوا تو مسافروں کو دھکا لگانا پڑا۔ نیپال کے بجورا ایئرپورٹ کے رن وے پر اڑان کے وقت طیارے کا پچھلا ٹائر پھٹ گیا اور طیارہ رن وے پر کھڑا ہو گیا۔ طیارے کے مسافروں نے کپتان کی پریشانی دیکھی تو نیچے اتر کر طیارے کو دھکا لگایا اور رن وے سے ہٹایا۔ مسافروں کے طیارے کو دھکا لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اب تک ہزاروں صارفین ویڈیو کو دیکھ اور ری ٹویٹ کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optv.global۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. دوست ذرا اور قریبے رگے جان ہو چینائی چھڑیندا یار چینائی چھڑیندا یار وڈے اللہ والی تار وڈے مرشد والی تار مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہیں کر ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔
equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.